ऑडियंस वेलकम टू व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज। I'm your host फराज दरवेश। आज का शो दिल तो करता है कि शायद किसी मरसी से उसका स्टार्ट किया जाए। जो पेशावर के अंदर जिस तरह बच्चे मारे गए, जिस तरह 140 बच्चे मारे गए, औरतें, टीचर्स को जिंदा जला दिया गया, जो बर्बरियत हुई और 140 से ज़ायद लोग मारे गए। और देखा जाए तो तालिबान के हवाले से उनका ऑपरेशन तो कामयाब रहा, उन्होंने लोग मार दिए सारे के सारे। हम शायद आज भी क्लियर नहीं हैं क्या सिलसिला है। बहरहाल शो का जो आगाज़ है, मैं आरिफ इमाम साहब एक मशहूर शायर हैं पाकिस्तान के, उनके कुछ शेरों के हवाले से करता हूँ। दिए बुझाते हैं, दानिश के घर जलाते हैं, ये मदरसों की जगह मकबरे बनाते हैं, इनका पेशा है या शुगल कुछ नहीं खुलता। ये लोग लाशें गिराते हैं, खून बहाते हैं, नहीं ये सिर्फ ज़मीनों को रोंदने वाले, ये लोग सीनाए कुरां पे दंदनाते हैं। सिपाहियों से कहो चूड़ियां पहन लें कि अब कलम को छोड़कर हम बंदूक उठाते हैं। क्या हो सकता है? क्या कौम को अब बेदार हो जाना चाहिए या वापस से सो जाना चाहिए और अगले सानहे का इंतज़ार करना चाहिए? बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे कि इस पूरे वाक़े के बाद एक बड़ी जो खुशाइन बात हुई कि इमरान खान साहब ने अपना धरना ख़त्म किया, नवाज़ शरीफ से वो खुद जाकर मिले, और जो लीडरशिप है नज़र ये आया कि शायद उन्होंने इस दफ़ा काफ़ी मेच्योर एक्ट किया। इमरान खान साहब और नवाज शरीफ दोनों के हवाले से अगर कहा जाए कि जी इस वक्त उन्होंने जिस तरह अपने सारे मसाइल एक तरफ रखे और जाके मिले, इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आज भी लगता है कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान की सफ़ों के अंदर जो टीवी पे आके आज भी डिफेंड कर रहे हैं तालिबान को का ये अमल, या जो ये जो वाक़या है, वाक़या करने वाले जो तालिबान दहशतगर्द हैं, उनको उनके ख़िलाफ़ बात करने को वो तैयार नहीं है। और साजिशी मफरूज़े निकल निकल के आ रहे होते हैं कि जी ये तो बाहर की साजिश है। तो इंडियन एम्बेसीज़ खुली हुई हैं, कौंसल खाने अफ़गानिस्तान के अंदर, वहाँ से जो है ना लोग आके हरकत कर रहे हैं, तालिबान नहीं। तो क्या है, कौन है हमारा दुश्मन? क्या हम दुश्मन के बारे में क्लियर है कि नहीं है? इसके ऊपर बात होनी चाहिए। रियाज साहब, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। एक तो पेशावर के इंसिडेंट को आप किस तरह देखते हैं, और लीडरशिप ने जिस तरह एक्ट किया, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब दोनों, इसको किस तरह देखते हैं? और क्या वाकई अब हम साजिशी मफरूज़ों में ही फंसे रहेंगे, या वाकई जो एक दुश्मन है, चाहे ख्वाह उसको कोई भी सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन करने वाले आलाकार तो अंदर के ही लोग हैं? क्या किस तरह देखते हैं आप? इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा सानहा है। और अगर आप जो शहीदों की तादाद है उसकी बुनियाद पर देखें तो ये सबसे बड़ा सिंगल इंसिडेंट है जिसमें 140 के करीब लोग शहीद हुए हैं, और ज़्यादातर बच्चे हैं इसमें। ये 9/11 के बाद से जो तमाम अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में, दिस इज़ द बिगेस्ट वन, बिगेस्ट सिंगल वन। लेकिन दो चीज़ें उसमें देखने की हैं। एक पहली चीज़ तो ये देखने की है कि जब अगर आप ओवरऑल जो डेथ टोल देखें पाकिस्तान में, वो इस साल का 2014 का इट इज़ द लोवेस्ट सिंस 2007। उसका जो कर्व अगर आप देखें कुछ इस तरह है, राइज हो रहा है और फिर उसके बाद रैपिड डिक्लाइन इस साल देखा गया। तो इसका मतलब ये है कि जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन जो मिलिट्री ने लॉन्च किया है उसका असर पड़ रहा है, क्योंकि इससे इनके जो सिविलियन डेथ्स में बड़ी कमी हुई है, काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। दूसरी बात देखने की ये है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन एक तरह से ये एक अपॉर्चुनिटी भी है हमारी जो सिविलियन लीडरशिप के लिए कि वो एक नया नैरेटिव जो है उसको जन्म दे, क्योंकि इस वक्त लोगों में वाकई बहुत जेन्युइन ग्रीफ है, जेन्युइन एंगर है, बेइंतहा गम गुस्सा है लोगों में। अगर इस मौके को, और ये मोमेंट जो है ना बहुत दिन लास्ट नहीं करेगी, अगर इस मौके को इस्तेमाल करते हुए वो वाकई कोशिश करें, सीरियसली कोशिश करें एक नया नैरेटिव डेवलप करने की, नया कंसेंसस डेवलप करने की, और जो काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी और प्लान्स जिन्होंने अनाउंस किए थे पिछले साल, उनको वाकई उसको फॉलो थ्रू करें। अरे नहीं, क्या नैरेटिव होना क्या चाहिए भाई? पहली बात तो अब देखें जैसे आप द बेस्ट वे टू लुक एट इट कि जो मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब हैं, जो लाल मस्जिद के मौलाना हैं, वो इसको कंडेम करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं।
اور کس طرح ریفیوز کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی بہت المیہ ہے لیکن اس کے ہمیں محرکات دیکھنے چاہیے. تو ایک بہت بڑا پرابلم ہمارا یہ ہے کہ کچھ ہوتا ہے اس طرح کا، کچھ لوگ کنڈیم بھی کر دیتے ہیں، بلکہ بہت سے مولوی جو ہیں آج کل ٹی وی پہ آ کے کنڈیم کر رہے ہیں، واقعی کو کنڈیم کرتے ہیں، دشمن کو کچھ نہیں کہتے، لیکن جو وہ نہیں کرتے کہ اس کو اس کے بعد پھر وہ ریشنلائز بھی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ فلاں فلاں نے یہ کہ ہم جو ہے امریکہ کی جنگ میں پڑ گئے ہیں. اس میں بڑا تو ایکسکیوز یہ ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو اور نیشنل لیڈرشپ کو اور میڈیا کے تھرو پورے ملک کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنگ کسی اور کی نہیں، ہماری جنگ ہے. اس میں سب سے بڑے جو وکٹمز ہیں وہ ہم لوگ خود ہیں، اور اگر یہ اس جنگ پہ ہم نے قابو نہیں پایا تو پھر اس میں کوئی شخص نہیں بچے گا. ایون جو ان کے اپالوجسٹ ہیں، کیونکہ طالبان کا جو کام کرنے کا طریقہ یہ ہے ان کا ٹیررسٹ کا کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑتے. ایون جو لوگ ان کو ساتھ دے رہے ہیں اس وقتی طور پہ، ان کو بھی ایٹ سم پوائنٹ وہ کافر ڈکلیئر کر کے ان کو بھی ماریں گے. تو کوشش کرنے کی ضرورت ہے یہ کہ ایک ایسا نیشنل ڈائریکٹو ڈیولپ ہو جس کو بائن کریں لوگ، اور پھر جو ان کے جو حالی موالی ہیں، جو ان کے سمپتھائزرز ہیں، جو ان کے اپالوجسٹ ہیں، ان کو اسپیس ڈینائی کریں، میڈیا میں پلیٹ فارم پہ آنے دیں، میڈیا کا پلیٹ فارم نہ یوز کرنے دیں، ان کو تقریر نہ کرنے دیں. ان کو جو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے. جب ان کو آپ آئسولیٹ کر دیں گے، مارجنائز کر دیں گے، تو پھر ان کا اثر خود ہی کم ہوگا. ٹھیک ہے سمندر صاحب، آپ نے ریاض صاحب کی بات سنی، اور اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سازشی مفروضے یہ بڑا ایک اہم رول پلے کرتے ہیں، اور یہ رول یہ پلے کرتے ہیں کہ قوم کو کنفیوز کر دیتے ہیں. سازشی مفروضے مثلاً کہ جی یہ تو پرائی جنگ ہے، ہم پرائی جنگ میں پڑ گئے ہیں، یہ تو جی انڈیا کے قونصل خانے افغانستان میں کھلے ہوئے ہیں، وہاں سے جو ہے نا یہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جی وہ جو اسلحہ جو نکلا ہے نا ان کے پاس سے وہ ہندوستان کا اسلحہ تھا. اچھا بھائی یہ بھی بولے تو اسلحہ تو چائنیز اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے، رشین اسلحہ بھی استعمال ہوتا ہے، آپ کا امریکہ کا بنا ہوا، برازیل کا بنا ہوا، جتنے بھی ایمونیشن میکنگ کنٹریز ان کے اسلحے استعمال ہے. پاکستان کا اپنا بنا ہوا اسلحہ بھی جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، جو ڈکیت یا دہشت گرد. اس کا مطلب یہ جو آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ان کا اسلحہ پکڑا گیا ہے. یہ جو سازشی مفروض ہے. اچھا ریاض صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ ایک نیریٹو اس وقت اس کو اپرچونٹی کے طور پہ دیکھا جائے اور نیریٹو کریٹ کیا جائے. انہوں نے بتایا بھی کہ جی نیریٹو کیا ہونا چاہیے، لیکن دشمن کس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اس میں پہلی بات تو جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ اس کو سب سے پہلے تو اس کا غم منانا جو ہے وہ ضروری ہے، اور غم کو اندر سے سمجھنا، کیونکہ جو ہے وہ صرف شماریات میں نہ جائیں کہ 145 لوگ، بلکہ آپ جو واقعہ دیکھیں کہ آڈیٹوریم میں جو ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے اوپر جو ہے فائرنگ کر رہے ہیں، بچے ڈیسک کے نیچے چھپے ہیں، اس میں سے نکال کے ان کو مارا جا رہا ہے. انتہائی جسے کہتے ہیں نا خون پیاسو جو ہے، ٹیچر کو ان کے سامنے زندہ جلایا جا رہا ہے، کہ جو ہے مطلب یہ کہ اس کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے. ایک تو پہلے غم منائیں، دوسرے یہ کہ یہ نہ کہیں کہ ہم جو ہے وہ کچھ بھی نہیں دیکھیں گے، دیکھیں ضرور، جو ہے معاملے کو سمجھیں کہ ہاں معاملہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے، وقت کے ساتھ جو ہے وہ خراب ہوا ہے. لیکن اب اسی کے اندر نہ پڑ جائیں کہ یہ اس کی غلطی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ دو طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں. ایک تو جو ہے وہ دائیں بازو کے لوگ ہیں جو کہ فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دراصل اس کے اندر تو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ اس کا سارا کچھ اس کے اندر کمال ہے، یہ یا یہ کہ فلانا باہر کے لوگ جناب اس طریقے سے کر رہے ہیں. دوسری طرف جو بائیں بازو کے لوگ ہیں ان کا وہ بھی جو ہے ایک طریقے سے معاملے کو خراب کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ تو یہ جو ہے آرمی کا کیا ہوا ہے، یہ تو آرمی کا ہی جو ہے وہ اٹھایا ہوا شوشہ ہے. تو اب یہ ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے ان دونوں کے اندر شاید خاص طور سے لیفٹ والے میں تو واقعی جو ہے ساری بات، لیکن بات کو وہاں پر روکنا نہیں ہے. اب جو ہوا سو ہوا، اب تو آگے بڑھنا ہے. تو اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے، بات وہی نظر آ رہی ہے کہ ضرب عضب جو ہے اس کی وجہ سے ہی جناب یہ واقعہ ہوا کہ جناب جو ہے نا یہ ایک طریقے سے ان کا جو ہے وہ نکل کے جو ہے وہ آئے. تو اب ایک بات تو اس کے اندر اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے، حالانکہ کتنا خراب واقعہ ہے، کہ شاید اس ضرب عضب جو ہے کی وجہ سے یہ اتنے پریشان ہیں کہ اب یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں کے اوپر آ گئے ہیں طالبان اور وہ جو جن لوگوں کو جو نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جو ہے پورے ملک میں اس بات پہ اتفاق رائے ہو کہ آخر مذہب کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے، کیا ہونی چاہیے، اور جو ہے اس معاشرے کو کیسے جو ہے وہ چلنا چاہیے. یہ ساری باتیں جو ہے ہونی چاہیے. لیکن اس بات کو نہ بھولیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بندوق لے کے آپ کے اوپر اپنی پسند کا اسلام جو ہے نافذ کرنا چاہتے ہیں. ان سے ہم سب کی جنگ ہے، اور فوری طور کے اوپر جو ہے نا اس جنگ کو آگے بڑھانا ہے اور ان لوگوں کو پچھاڑنا ہے. شہباز صاحب
کیا ترجیح دیں گے اس پورے واقعے کے اوپر اور لوگوں کی جو سازشی مفروض ہیں؟ تجزیہ یہی دیں گے کہ جیسے ریاض صاحب نے کہا، سمنتور صاحب نے کہا، بڑا بیلنسڈ آپ کو ایک وہ پرووائڈ کیا کہ دیکھیں رائٹ لیفٹ جو بھی یہ کہے کہ اس کے کیا محرکات ہیں، محرکات ہر چیز کے ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز مطلب اللہ کہ آدمی ایک دم ہی پاگل ہو اور جس کو کہتے ہیں نا کہ پاگل خانے سے نکل کے آیا ہو، اس کے کوئی محرکات ہوتے ہیں، لیکن ان محرکات کے بنیاد پہ آدمی کیا عمل کرتا ہے، کیا ری ایکشن دیتا ہے، وہ اس کو جواب دہ ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی چیز اتنا بڑا سانحہ بھی ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپنے کو دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے تو پھر اس کی وہ محرکات دیکھ رہتے ہیں، اگر ان کی طرف سے نہیں ہو رہا ہے تو وہ جیسے ابھی سمنتور صاحب نے کہا کہ یار فوج کا زیادہ وہ ایسا لگا جیسے سمنتور صاحب نے کہا فوج کی ہی زیادہ وہ ہے، باہر سے کم ہوا ہے۔ بھائی دونوں ہوئے ہیں ہمارے ہاں، ہمارے ماحول میں جو گند مچی ہے وہ باہر کے اثر کی وجہ سے بھی ہے، ہماری فوج، ہماری ہسٹری ہر طرح سے، لیکن آخر کو اس وقت ایک جنگ ہو رہی ہے۔ یہاں پہ میں آنا چاہوں گا دو چیزیں، ایک تو یہ کہ میں بلکہ بیٹھ کے یہ سوچا تھا کہ ہم لوگ خاص طور پہ پاکستانی اور خاص طور پہ کچھ پاکستانی جو فینیٹسزم اور انتہا پسندی، دہشت گردی کو اتنا قریب سے دیکھ رہے ہیں اور روز دیکھتے ہیں، جیسے ہم آپ ہر ہفتے بیٹھتے ہیں، ہمارے لیے یہ جو انسیڈنٹ ہے یہ ایک لمبی جنگ کا ایک مارکہ ہے، بہت برا مارکہ ہے۔ اس میں وہ اگر یہ وار ہے تو وار کرائمز ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک مارکہ ہے۔ دوسری طرف آپ اثر دیکھیے کہ خاص طور پہ انڈیا میں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، انڈیا میں جو کہ ہمارا دشمن ملک سمجھا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے شہروں میں اس واقعہ کا، اس سانحہ کا بڑا گہرا اثر ہوتے ہوئے لگ رہا ہے۔ میں مودی صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی ایسے آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سیاست کر رہا ہے، میں عام انڈین کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، عام آدمی کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بے ایریا میں گو رہا ہے، ان کے اوپر ایک اثر ہو رہا ہے۔ اور میرے خیال سے کہتے ہیں نا کہ گلمر آف ہوپ یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو ہمارے لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور پاکستانی دہشت گردی پاکستان میں پنپتی ہے جو بھی ہوتی ہے، لیکن اس کے سب سے پہلے اور سب سے بڑے وکٹم دہشت گردی کے پاکستانی اور پاکستان ہیں۔ یہ بات لگ رہا ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے لوگوں کو کچھ تھوڑی سی ذہن میں آ رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جنگ ہے، اور جیسے ہم نے پہلے یہاں پہ کہا ہے، اس طرح کی جنگ صرف فوج سے نہیں جیتی جاتی، صرف نیگوسیشن سے نہیں جیتی جاتی، سب کچھ کرنا پڑے گا۔ اور جہاں پہ جو آدمی آپ کے اپنے بچوں پہ حملہ کر رہا ہے اس کو تو آپ کو لڑنا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، میں ریاست آپ سے بڑا جو چیز بہت زیادہ کنفیوژن کاز کرتی ہے اس میں ایک بات آ جاتی ہے، دیکھیں جی طالبان کا یہ جو گروپ ہے نا یہ ہمارے ساتھ ہے، اور یہ جو افغانی طالبان ہیں یہ اچھے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، فلانے طالبان برے ہیں تو ان کو الگ کر دیا جائے، یہ والے برے ہیں تو ان کو الگ نہیں، یہ اچھے والے ہیں یہ برے والے ہیں۔ یہ ایک عجیب قسم کا ایک کنفیوژن ہے۔ میری یہ سمجھ میں آپ نے کہا جی نیریٹو کریٹ کیا جائے، نیریٹو کن کے خلاف کریٹ کیا جائے، کون سے طالبان کے خلاف کریٹ کیا جائے، سارے طالبان کے خلاف کیا جائے یا چند ایک گروپ کو ادھر الگ کر دیا جائے؟ اور اگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو حل ہے، کیا یہ جنگ ہے اور جنگ کیا صرف وزیرستان تک محدود رہنی چاہیے، یا وہ جنگ جو ہے ان آئیڈیالوجیکل جو نظریاتی لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ان بچوں کو طالبان بناتے ہیں، ان کو خودکش بناتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، ہم جا کے ابھی یہ جو 5 لوگ یا 7 لوگ جو آئے تھے یہ تو مرنے کے لیے آئے تھے، تو یہ مر گئے، تو ان کا تو مقصد ہی یہ نہیں تھا کہ ہم زندہ واپس جائیں گے، ماریں گے اور مار دیں گے، مریں گے اور مار دیں گے۔ لیکن وہ جو لوگ جو کہ ان کو اس نظریے کو کیری کرتے ہیں اور اس نظریے کو پھیلاتے ہیں، اور معذرت کے ساتھ ان لوگوں کو ہم علماء کہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، اور وہ علماء بنے گھومتے بھی ہیں، ان کو اسٹیٹ پروٹوکال ہی ملتی ہے، ملے کے ساتھ جیسے لوگ کھل کے گھومتے ہیں، پنجاب پولیس جو ہے، پنجاب حکومت جو ہے ان کو پروٹیکشن دیتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نظریہ پھیلاتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ مطلب نیریٹو اگر آپ کریٹ کریں گے تو اس میں تو آپ صرف طالبان کے ان 7 دہشت گردوں کے خلاف نیریٹو کریٹ کرنا تو بیکار ہے، تو جا چکے ہیں۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نیریٹو جو ہے وہ کریٹ ہونا چاہیے ایک آئیڈیالوجی کے خلاف، اس کا یہ نہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے لہٰذا یہ ٹھیک ہے اور یہ دوسرا جو ہے ہمارے خلاف ہے۔ اگر وہ ایک شیئر کرتے ہیں آئیڈیالوجی، ایک خاص سوچنے کا انداز ہے ان کا، اور وہ ڈسٹرکٹیو ہے، چاہے وہ پاکستان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو، چاہے وہ افغانستان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو، چاہے وہ انڈیا کے لیے ڈسٹرکٹیو ہو، ان تمام آئیڈیالوجی کے خلاف ہمیں ایک نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے، جو کہ ایک تکفیری آئیڈیالوجی ہے، کہ تکفیری کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں، وہ سب لوگ جو کہ یہ میتھڈز اور یہ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے،
انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں جو، ان کے خلاف. اب چاہے اس میں مثلا ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کے کہ جو لکھوی ہے جو جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے ممبئی میں آرکسٹریٹ کیا تھا حملہ، اس کو پاکستانی کورٹ نے ایک بیل پہ چھوڑ دیا اس شخص کو، جو کہ بہت ہی یعنی اتنا غلط میسج ہے. اور یہ دس از جسٹ ون ڈے آفٹر دا پشاور انسیڈنٹ. تو یہ ڈسٹنکشن جو ہے جب تک ہم ختم نہیں کریں گے کہ جو ٹیررسٹ ہے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہو ہمارے خلاف ہو، وہ انڈیا کے خلاف بھی ہو، لیکن جو انسنٹ لوگوں کی جانیں لے رہا ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے. اچھا، خوشائند بات یہ ہے کہ کم از کم اس بار، پہلے تو حکومت کیا کرتی تھی کہ جناب ایک جج نے چھوڑ دیا تو وہ اس کو جانے دیتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. اس بار کم از کم وہ ہائی کورٹ جا رہے ہیں، اس کی بیل کے اگینسٹ اپیل کر رہے ہیں کہ اس کو نہیں چھوڑا جائے. تو یہ ایک چینج ہے. مجھے امید یہ ہے کہ اس انسیڈنٹ کے نتیجے جو بہت بڑا سانحہ ہوا ہے پاکستان میں، کہ پوری کی پوری اسٹریٹجی، فلسفی، پالیسی اس کو ری تھنک کیا جائے گا اور اس کے نتیجے میں ان تمام گروپس میں ڈسٹنکشن ختم کی جائے گی. اچھا، یہ ہو سکتا ہے کہ سب کے ساتھ بیک وقت آپ ایکٹ نہ کریں ان کے خلاف سب کے، کیونکہ وہ ایک پریکٹیکل ایشو ہے کہ آپ اگر سب کے ساتھ ایک ساتھ جنگ شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ جیت نہ سکیں، آپ کے لیے مشکل ہو جائے. لیکن آئیڈیالوجیکل نیریٹو جو ہے وہ سب کے خلاف ہونا چاہیے، اور ایکشن جو ہے جو جتنا پریکٹیکل ہو وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف ایکشن لینے کی ضرورت ہے. لیکن یہ کوئی ون ڈائمینشنل وار نہیں ہے، اٹس اے ملٹی ڈائمینشنل وار دیٹ ہیز ٹو بی فought. It has to be fought at different levels, at the military level, at the ideology level, at the media level, تاکہ ان کی جو اسپیس ہے، ان کو جو پاکستان میں جو اتنی اسپیس دی گئی ہے، جو سوائل کریٹ کی گئی ہے، فرٹائل سوائل ان لوگوں کے لیے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ یہ گرو نہ کر سکے. اور آگے تک جائیے. اگر آپ نے میڈیا کی اپنے بڑی اہم بات کی تو پھر تو میڈیا کے اندر جو ہے پھر آپ مولانا عبدالعزیز جیسے لوگوں کو بھی بین کریں، انصار عباسی جیسے لوگوں کو بھی بین کریں، اور یہ مقبول جان جیسے لوگوں کو بھی بین کریں. آپ جو ہیں جماعت اسلامی کے جو لیڈر ہیں منور حسن، جو کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، حکومت کا حصہ ہے خیبر پختونخوا میں، ان کے لیڈر کو بھی آنا بین کر دیں. پھر تو بڑا دیکھیں، بین کرنا ایک بات ہے، دوسری یہ نا بین کا مطلب یہ کہ بالکل بات ہی نہیں کریں گے ان سے. لیکن جب وہ ریشنلائز کرتے ہیں، جب وہ آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں طالبان کو، جب وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور محرکات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو ایئر کرنے نہیں کیا جانا چاہیے. اچھا، تو پھر اس میں یہ تو دے ہیو ٹو بی سلیکٹو کہ کیا، یعنی میڈیا جب تک اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ میڈیا خود بھی مارے جائیں گے، یہ لوگ مارا ہے، میڈیا کے لوگوں کو مارا ہے، نہیں بچیں گے یہ لوگ. تو جب تک یہ بدلے گا نہیں. یہ جو ہے نا ایک قومی جنگ ہے، ہماری قومی سطح پہ لڑنے کی ضرورت ہے، جس میں میڈیا، گورنمنٹ، سول سوسائٹی، ملٹری، سب کو شامل ہونا ہے. ٹھیک ٹھیک. آپ کی طرف آتا ہوں. ریاض صاحب نے ویسے بات بڑی مفصل بات کی، اور لیکن اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ جی آئیڈیولوجیکل جو ان کے لوگ ہیں ان کے خلاف، لیکن وہ معاملہ بڑا کمپلیکس ہو جاتا ہے. اس میں پھر آپ کیا، جو جماعت اسلامی کے رہنما ان کے پیچھے بھی جائیں گے؟ آئیڈیولوجیکل تو وہ بھی کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ چکے ہیں منور صاحب، ہم آئیڈیولوجیکلی ان کے ساتھ ہیں، ایک ہی نظریہ ہے. تو یہ بڑا مشکل کمپلیکس ایشو ہے یہ. بالکل، اس میں کوئی اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کی حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی شک کی بات نہیں، کیونکہ جو ہے نظریاتی مملکت کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہی اس کا جو ہے نظریات ہوتے ہیں اس کے جو ہے نا. یہ تو اب تو پوری مملکت کی آپ نے بنیاد جو ہے اس کے اوپر رکھی، ایک مذہب کے اوپر، وہ تو مسائل تو جو ہے کھڑے ہوں گے، لیکن ان مسائل سے جو ہے وہ نمٹا جا سکتا ہے. اس میں جو ہے سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی آپریشن ہو رہا ہے اس کو زور و شور سے جو ہے جاری رہنا چاہیے، مگر ظاہری بات ہے کہ اس میں خیال رکھا جائے کہ کسی طریقے سے ایسے کہیں پر حملے نہ ہوں جہاں پر عورتیں اور بچے مارے جائیں. بار بار یہ اعلان کیا جائے کہ جو شخص بھی ہتھیار ڈالے گا، جو آ کے جو ہے امن سے رہنا چاہے گا، اس کے لیے جو ہے پناہ ہے، اس کو جو ہے معاف کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو لوگ اس کے باوجود ہتھیار اٹھا رہے ہیں، پاکستانی فوج کو للکار رہے ہیں، ریاست کو للکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کا جو ہے چیز یہاں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، نظام جو ہے ان کے خلاف آپریشن جاری رہے. نظریاتی سطح کے اوپر جو ہے میں اس بات کے سخت خلاف ہوں، کسی قسم کی بھی جو ہے سینسرشپ، کہ اس کو بین کیا جائے، اس کو بین کیا جائے، کیونکہ وہ پھر آپ بات جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے گی. جس قسم کا معاشرہ جو ہے ہم قائم کرنا چاہتے ہیں پروگریسو، اس کے اندر اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کی زبان آپ جو ہے اس طریقے سے بند کریں، اسے آپ بولنے دیں. لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ جو ہے وہ سوچ سکتے ہیں،
جو یہ فکر رکھتے ہیں ان کو یہ بات جو ہے وہ بتانا، اور جیسے ہم اس پیغام کے اس شو کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ ایک جدید ریاست ایک جو ہے مذہب کے ساتھ مل کے نہیں چل سکتی. اگر کسی نے جو ہے وہ پہلے یہ بتایا تھا ہمیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو غلط بتایا تھا، وہ بالکل جھوٹ ہے. وہ علامہ اقبال کو کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل سر، بالکل یہاں بیٹھ کے جو ہے یہ بات جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے نہیں چل سکتی ہے. یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک کی وفات کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا اسلام صحیح ہے اور تمہارا اسلام غلط ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ اب قیامت کے روز ہی ہوگا کہ کس کا اسلام صحیح ہے. جب یہ کام نہیں ہو سکتا، چنانچہ اسلامی ریاست بھی نہیں بن سکتی. کوئی یہ شخص نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریاست جو ہے وہ اسلامی ہے، کیونکہ باقی لوگوں کا خیال ہو سکتا ہے کہ نہیں اسلامی نہیں ہے. تم کون سے جو ہے نبی ہو، کہاں سے تم آئے ہو، اوپر سے تم بتا رہے ہو کہ یہ صحیح اسلام ہے. چنانچہ اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان سے واپس جمہوریہ پاکستان کی طرف لے کے جانا، مذہب کا عمل دخل ختم کر کے واپس جو ہے ایک انفرادی زندگی تک لانا، یہ سارے کام کرنے. بڑی اسٹرانگ باتیں کر گئے ہیں. یہ سواد صاحب کس طرح دیکھتے ہیں؟ یار اس میں میں یہ دیکھتا ہوں کہ دیکھیے اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ریاض صاحب نے کہا، سمنتر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایک ہمیں آئیڈیالوجیکل نیریٹو بنانا پڑے گا، یعنی کہ یہ وار ملٹری کے علاوہ آئیڈیالوجیکل بھی ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہتھیار ڈال دے اس کو اندر آنے دو، بیٹھنے دو. اس میں کچھ تھوڑا سا تضاد مجھے دکھتا ہے کہ آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ سب بند کر دو، دوسری طرف سمنتار صاحب نے اس بات کو پھر تھوڑا سا کھولنا شروع کیا کہ دیکھیں بین نہیں کرنا چاہیے. تو بس یہ پھر مولانا عبدالعزیز آتے رہیں گے اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتے رہیں گے. نہیں یہ نہیں انصار عباسی صاحب آگے کہتے رہیں گے کہ انڈیا کا اسلام مل گیا ہے، بس یہ لوگ کنفیوز رہیں گے. نہیں میری پہلے پوری بات سن لیں تو پھر آپ کو شاید پھر آپ سوال پوچھیں تو آپ کے اوپر ہے. مقصد یہ نہیں ہے کہ بین کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ اس وقت صاف بات آنیسٹلی اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں کا آپ نے نام لیا، عبدالعزیز سے لے کے جو اینکرز خود ہیں، ان کو صرف بین یا نئی بین کا چکر نہیں ہے، ان کو سپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے. رائٹ، یہ نہیں ہے کہ ان کو بین اگر ہم کیونکہ ہم نے بین نہیں کیا ہے وہ خود سے صبح صبح کھڑے ہو کے ٹی وی اسٹیشن پہ پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں میں نے بولنا ہے. نہیں، ان کو بلایا جاتا ہے. کون بلاتا ہے؟ ان کو باقاعدہ پلیٹ فارم دیا جاتا ہے. رائٹ، اور یہ جن لوگوں کے آپ نے دوسری طرف مائک کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی ہیں. کون دیتا ہے؟ ان کی جگہ آپ کسی اور کو بھی بٹھا سکتے ہیں. ہم آپ تو یہاں بیٹھ کے اسٹرگل کرتے ہیں میڈیا کے ساتھ، وہاں پہ ان کو کروڑوں کی تنخواہیں مل رہی ہیں نا. مطلب یہ چوائسیز ہیں اور یہ ہماری سوسائٹی کی چوائسیز ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ کی چوائسیز ہیں. جیسے ریاض صاحب نے پوری لسٹ ایک سنائی کہ یار ملٹری بھی، یہ بھی، وہ بھی. میرے نزدیک آئیڈیالوجیکل سائڈ پہ سب سے امپورٹنٹ پارٹیزن سول سوسائٹی ہے. اور جس وقت آپ نے یہ بات مان لی نا کہ پاکستان کی بنیادی جو ہے وہ اسلام پہ رکھی گئی تھی اور اس کا امپلیکیشن یہ ہے کہ جماعت اسلامی یا طالبان والے اسلام پہ بنیاد رکھی گئی تھی، تو میرے خیال سے آپ ہتھیار آپ لوگ خود ہتھیار اس جنگ میں ڈال کے ہار چکے ہیں. سیدھی سی بات. کس طرح مطلب کس طرح؟ کیونکہ آپ جماعت اسلامی کے جو فاؤنڈر تھے مولانا مودودی صاحب، ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے میرے فیس بک کے اباؤٹ پیج پہ. انہوں نے خود اپنے منہ سے اپنے قلم سے یہ لکھا ہے کہ دیکھو جو جنا چاہتا ہے پاکستان میں وہ اسلام نہیں ہے. کم از کم وہ مطلب کہنا وہ چاہتا ہے کہ ہمارا والا اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ اسلامک ریپبلک ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی ایک لوزنگ بیٹل ہے. آپ ان کے ٹرف پہ کھیل رہے ہیں. آپ کو کرنا ہی چاہیے کہ بھئی ہمیں اپنی ریپبلک چاہیے اور ہم جو چاہیں گے، جو میجورٹی چاہے گی، جو سویلائزیشن چاہے گی اور جو سول سوسائٹی چاہے گی، وہ ہوگا یہاں پہ. یہاں سے اگر آپ نے کہا نا کہ یار نیریٹو بناؤ، جنگ میں پش بیک کرو، اس کا پہلا حربہ اس جنگ کا یہ ہونا چاہیے. ریاض صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں. ایک تو سمندر صاحب کی آپ نے باتیں سنی ہیں، انہوں نے کافی اسٹرانگ باتیں کی ہیں اور جس میں اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں اور شاید حل بھی ہوگی. تو کہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اور میں سے بہت ساری باتیں کی کہ آپ مذہب کو اسٹیٹ کے افیئر سے الگ کر دیں. بالکل یہ جو اصل میں جو کہہ رہے ہیں یہ بہت ساری چیزوں کو کنفلیٹ کر رہے ہیں ایک ساتھ. یہ وہی غلطی کر رہے ہیں جو کہ دوسرے ہمارے پاکستان کے کرٹکس کرتے ہیں سب، کہ بس مذہب کو الگ کر دو اور باقی سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ بات صحیح نہیں ہے. مذہب میں اگر کوئی کرپشن ہے، مذہب میں اگر کوئی فساد پیدا کر رہا ہے تو اس فساد کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. مذہب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو. یعنی یہ کہنا کہ پاکستان میں پرابلمز اس لیے ہیں کہ مذہب کے نام پہ بنا ہے، I absolutely disagree with that. I think the biggest problem Pakistan has کہ جو مذہب کے جو ٹھیکیدار بن گئے ہیں،
وہ غلط لوگ یہ ہیں۔ غلط لوگ ہیں، یہ ان کو آئسولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو مارجنلائز کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں، اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری، جو کہ پاکستان کے قیام کے خلاف تھے، چاہے وہ مولانا مودودی ہوں، Absolutely. چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو، ان کی جو جماعت تھی جس سے نکل کے علماء آئے ہیں دیوبند۔ جو جمعیت علماء ہند، یہ سب لوگ قائد اعظم کو کافر اعظم۔ کافر اعظم کہتے تھے. یہ لوگ تو یہ وہ لوگ ہیں. تو سوال یہ ہے، یہ کہنا کہ بھئی اسلامی ختم، اسلام چھوڑ دو، یہ غلط بات ہے. کون سا اسلام چلے گا، یہ عوام کو، لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے. کیا یہ ان کا ایکسٹریم انٹرپریٹیشن آف اسلام چلے گا، یا وہ اسلام چلے گا جس کے لیے قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، جس میں لوگوں کو اپرچونٹی ہو، لوگوں کی ایکوالٹی ہو، ان کو مواقع ملیں گرو ہونے کے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے سے لڑ کے ڈسٹروائے کر دیں. سمجھ صاحب آپ نے نہیں جو ہے وہ بات، میری بات کو جو ہے ذرا توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مذہب چھوڑ دو. کون کہہ رہا ہے مذہب چھوڑ دو؟ بھائی آپ سے کون کہہ سکتا ہے کہ آپ اپنا جو ہے دین ایمان چھوڑ دیں؟ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا مذہب تعلق ختم کر دو. ہاں مطلب اسٹیٹ غلط بات کر رہے ہیں. مذہب سے تعلق ختم کر دو. مطلب آپ یہ سوچیں یعنی پاکستان کی جو بنیاد ہے اس کو اکھاڑ دو. نہیں، پاکستان یہ کی بنیاد، بالکل بنیاد یہی تھی پاکستان کی بنیاد جو ہے، جب پاکستان بنا تو اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں تھا. یہ جو ہے بعد میں اس کا نام جو ہے بدلا گیا ہے. تو پاکستان تو اس وقت پاکستان ڈومینین تھا. It didn't have a name. اچھا میں آپ سے صرف It یہ was عرض کر called رہا ہوں Dominion of کہ آپ Pakistan. جو ہے کسی سے جا کے یہ پوچھئے کہ بھائی آپ زیادہ جو ہے بہتر مسلمان ہے یا ملیشیا زیادہ بہتر مسلمان ہے؟ ان کے نام میں تو نہیں لگا ہوا اسلامی جمہوریہ ملیشیا جو ہے. یہ وہ تو اپنا ان کے یہاں بالکل صحیح چیزیں کام کر رہی ہیں. یہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، اور میرے خیال میں ہم سب جو ہے سمجھیں گے ان کو کہ وہ بہت اچھا جو مسلمان ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہے انفرادی سطح کے اوپر نہ ہی آپ یہ کر سکتے ہیں یہ، لیکن خدا کا واسطہ ریاست کو مذہب کے ساتھ نہ ملائیں. ریاست کے امور اس طریقے جیسے سے ہی آپ یہ نہیں کہیں نا، چلتے. آپ کنسیڈ کر دیں گے طالبان کو اور جماعت اسلامی کو. بھائی پتہ ٹھیک نہیں، ہے، ہمیں میں سے ایسا فرق- کرو ہاں. کہ یہ تمہارا ہے، اسلام تمہارا ہے، پاکستان بھی تمہارا ہے، ہم جو ہیں ہم سیکولر ہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. دس از دا کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ that he is basically نہیں، offering. کوئی جو ہے اس میں کنسیڈ نہیں ہو رہا، کوئی کنسیشن نہیں ہو رہی. صرف کیونکہ یہ کہا اسلام جا کو رہا ہے، جیسے ہی آپ کنسیڈ کر دیتے ہیں دوسروں کو، آپ جو ہے نا وہ بیٹل ہار جاتے ہیں. نہیں جو ہے بالکل جو ہے غلط بات کی جا رہی ہے. بات صرف یہ کہی جا رہی ہے یہ کہ بھائی جس طریقے سے فلاں شخص کا جو ہے وہ اسلام ہے، اسی طرح ایک دوسرے شخص کا بھی اسلام ہے جو کہ اس فلاں شخص کے اسلام کو غلط سمجھتا ہے. اب ہم کیا کریں، کس کی طرف جائیں نا؟ تو اس لیے زیادہ بہتر جو ہے وہ بات یہ ہے کہ بھائی ریاست جو ہے اس کو آپ اس کے امور میں مذہب کو نہ ملائیں آپ. یہ اور یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہم کسی پہ ٹھوس رہیں گے. ہم تو اس شو کے ذریعے جو آپ نظریاتی سطح پہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں کہ یہ بات ہونی چاہیے ہر جگہ کے اوپر. ٹھیک ہے، میں ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو ریاست میں آپ اس پہ مقاصد کافی، اور یہ بڑی لمبی گفتگو ہے، لیکن اس واقعے کی اصل طرف یہی ہے، اچھا اصل بات. ہاں یہ اس کو آپ نہ کہیں گے کہ جو ہے نا وہ کسی اور، مطلب یہ تو اصل چیز ہے. یہ اچھا. اس کی وجہ سے تو معاملات خراب ہوئے ہیں. نہیں اس پہ ریاض اور بھی بات ہوتی ہے، لیکن آگے بڑھیں. میرے خیال سے لیکن اس کو بات ہم اور نہیں، I couldn't disagree with him more. اچھا. یہ تو کہہ رہے ہیں کہ سب اسی وجہ سے کہ اسلام پاکستان جو اسلام کی بنیاد And I ہے، couldn't agree with both of them which more, is but- absolutely wrong. میں نے کہا ہی نہیں، لیکن بہرحال چلا گیا. آپ کیا کچھ کہنا چاہتے نہیں ہیں؟ میں یہ کہتا کہ میں بیچ میں رہوں گا کہ دیکھیں مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں جو سارا ڈسکشن ہو رہا ہے اس میں ہو رہا ہے کہ یار ریاست کیا ہونی چاہیے. میرے خیال سے وہ کنفیوژن والی بات ہو گئی اسلام ہے. کیا ہم ہونی یہاں پر چاہیے. بھی اگری نہیں ہے. دیکھیں اس پہ ہم اگری ہے کہ دشمن ہمارا جو ہے اس وقت یہ یہ وہ بات. نظریہ ہے جو وہ کہ نظریہ لوگوں کو مار رہا ہے، جو Absolutely. نظریہ وہ لوگ جو کہ نظریہ Absolutely. پھیلا رہے ہیں. اس Absolutely. پہ دونوں اگری کر رہے ہیں. نہیں اس پہ دونوں ایگری کر رہے ہیں، لیکن جیسے سمنتور صاحب نے جو ادھر اور شروع کیا نا کہ یار ملیشیا کو دیکھ لو وہاں بہتر ہے. ہمارے ملیشین بھائی میرے خاص پروگریسو ایک ہماری تنظیم کی ہیڈ ہیں، وہ ملیشین ہیں. وہ کچھ چند سال پہلے ہمیں کہتی تھی کہ یار تمہارے پاکستان میں دیکھو فینیٹزم ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے. آج وہ بھی پریشان ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو جس کا سب کو گلوبل سامنا ایشو ہے. سب کو سامنا ہے، اور ہمارے یہاں سے شروع ہوئی تھی. یہ چاہے بھی وہ بات آپ ماننے اپنے والی. آپ کو کیا انڈونیشیا کون سا کہتا ہے لیکن اپنے آپ کو مسلمان، لیکن اس پہ تو اگری کریں گے نا، ایسے جو لوگ جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں جو ایول ہے ان کو کارنر کر دینا چاہیے، خواہ وہ جماعت اسلامی ہو. ہاں، لیکن یہ کہنا کہ یہ اسلام کی وجہ سے ہے، دیٹ از Right. پرابلم. وہ تو انٹرپریٹیشن بالکل غلط جو ہے ہے. یہ بات نہیں کہی گئی کہ جو ہے اسلام دوسری کی بات- وجہ سے ہی بالکل نہیں کہا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے کارنر والی بات کی نا، ڈسکشن اس پہ ہونا چاہیے کہ کارنر کیسے کرنا ہے. جیسے منتور صاحب نے شروع کیا کہ دیکھو دونوں آؤٹ رائٹ fronts کسی بھی آئیڈیالوجی کو، تاریخ میں یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ کسی بھی آئیڈیالوجی کو زبردستی دبائیں گے تو وہ پروانی چڑھے گی، ختم نہیں ہوگی. ہاں صحیح. میں سمجھتا آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں. پاکستان کے جو لیڈرز ہیں اس وقت، عمران خان اور نواز شریف صاحب کی بہت رفٹ چل رہی تھی، وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کر ان کو برابلا کیا، لیکن اس واقعے کے بعد دونوں نے کافی میچورٹی کا ثبوت دیا. میری نظر میں عمران خان صاحب نے دھرنا اینڈ کر دیا، اور عمران خان صاحب کا بہت بڑا اسٹیک ہے کیونکہ یہ واقعہ
ان کے صوبے کے اندر ہوا ہے جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہو چکے ہیں. چرچ اٹیک ہوا تھا, چرچ کے اٹیک میں بھی 80 سے 90 لوگ مرے تھے, جس میں عورتیں اور بچے تھیں, ٹھیک ہے نا. تو عمران خان صاحب کا بہت بڑا اسٹیک ہے, میاں صاحب کا اسٹیک اس لیے کیونکہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں. دونوں لیڈرز کی آپ اس کے بعد جو ان کا نظر آیا کہ کلیئر نظر آیا آپ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کچھ بہتری طرف جائیں گے؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت جو ہے نا جو جنگ ہے بنیادی طور کے اوپر, اس میں جو سویلین حکومت ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ فوج کا عمل دخل ہے. بنیادی طور کے اوپر فوج کو جو ہے اس ناسور کو ختم کرنا ہے, اور یہ ان کے اوپر زیادہ ہے. جو سویلین حکومت ہے اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں میں ان نظریات کا ابلاغ, یہ بتایا جائے کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے, کس طریقے سے یہ جو ہے ہماری جنگ ہے, اور اس میں یہ بالکل وضاحت لے کے آئی جائے یہ کہ کن لوگوں کے ہم خلاف ہیں. کیا ہم اسلام کے خلاف ہیں؟ نہیں, ہم اسلام کے خلاف کون لے کر رہا ہے؟ عمران خان اور نواز شریف صاحب. وہ بات نہیں کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے نا یہ. اب جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, وہ تو بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان کو ایک بہانہ چاہیے تھا کوئی, اور بیچارے 132 بچے مرے, ان کا بہانے کی وجہ سے ان کو اب کسی طرح اپنی عزت بچانے کا موقع مل گیا, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اب ان کے دل کے حال تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ سے صرف جو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا اچھی لیڈرشپ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں, اچھی لیڈرشپ نہیں ہے, کیونکہ جس وضاحت سے یہ بات کہنی چاہیے کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے, کس کے خلاف ہو رہی ہے, اور اس کی جو ہے فتح کیا ہے, وہ بات نہیں واضح ہو رہی. بالکل واضح ہونی چاہیے. میں ریاض صاحب سے آخری لوں گا, لیکن صاحب آپ ریاض صاحب اندر سے مجھے لگ رہا ہے آپ کافی بھر رہے ہیں, تو میں آپ پھر میں ایک ساتھ جاؤں گا ریاض صاحب کی طرف. ٹھیک ہے. نہیں, اس میں میرے خیال سے ایک چیز تو یہ کہنے والی ہے کہ کل عمران خان صاحب نے ایگزیکٹلی وہی کیا جو سب لوگ ان سے توقع کر رہے تھے, اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کے کرٹک ہیں وہ بھی یہ کہیں کہ یار یہ قدم اس نے ایک دم نہیں صحیح اٹھایا, ایک دم صحیح اٹھایا, کہ سب کچھ شٹ ڈاؤن کر کے انہوں نے کہا میں کل صبح نواز شریف کے برابر میں کھڑا ہوں گا. ٹھیک ہے نا, بڑی بات ہے اور بات ماننے والی. اور میاں صاحب نے بھی ویلکم کیا, میاں صاحب نے ویلکم کیا. یہ ہماری, اور جیسے سمنتور صاحب نے کہا نا کہ فوج کا ایک رول ہے, اگین پھر وہی بات ہے, میں پھر دھکا دوں گا سمنتور صاحب کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا رول فوج کا ہے. آئی ڈونٹ ایگری. فوج کا بہت اہم رول ہے, لیکن آدھی جنگ ملٹری ہے, آدھی جنگ آئیڈیالوجیکلی, یہ بات ماننے والی. ٹھیک ہے نا, اور وہ آہستہ آہستہ ان لوگوں نے کام کیا. لیکن دوسری طرف نواز شریف بھی اور عمران خان بھی, آپ دیکھیں 24 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں اور آلریڈی جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ دیکھو اس نے نام لیا طالبان کا. کیونکہ ہماری ہمیشہ سے بہت لوگوں کی شکایت ہوتی تھی کہ یہ کھل کے نام نہیں لیتے. لیا نا, میں نے نہیں دیکھا نام لیا. نہیں, ان کے پہلے ٹویٹس میں ٹویٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, ویڈیو کی بات کر رہا ہوں. ٹویٹ تو ہاتھ سے ٹویٹ آئی ہے, ان کے آفیشیل ان کے نام سے ٹویٹ آئی ہے. مجھے نہیں, میں نے, لیکن مجھے تو ویڈیو کلپ بہت زیادہ کلیئرٹی ہوتی ہے. آپ میرے بلاگ پہ دیکھ لیں اور جگہ دیکھ لیں, تو یہ انہوں نے یہ کلیئرلی کیا. لیکن ہوتا یہی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ جب بہت پریشر پڑتا ہے تو وہ ڈیفینسولی کہتے ہیں ہاں ہم کنڈیم کرتے ہیں. یہ بات یہاں سے تھوڑا آگے ان کو بڑا نپا تو کنڈیم ہوتا ہے. اگر کنڈیم کوئی کرتا ہے تو کھل کے, تو وہ الطاف صاحب کرتے ہیں یا بلاول بھٹو کرتے ہیں یا اے این پی کے جو لوگ ہیں وہ کھل کے کرتے ہیں. آپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے اگین اس ایونٹ کی وجہ سے آپ کی طرف. اور آپ کس طرح دونوں حضرات کی گفتگو سنیں گے, لیڈرز کی جو بیہیویئر اب نظر آ رہا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے, سری لنکا ریسنٹ ایگزامپل ہے کہ جہاں انہوں نے انسرجنسی کو ختم کیا. وہ انسرجنسی کو تقریباً 23-24 سال چلی, اور آخر میں انہوں نے ڈیفیٹ کر دیا. صحیح. تو اس کا جو چیف اسٹریٹجسٹ تھا ان کی جو اینٹی انسرجنسی کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی کا, وہ تھا وہاں کے پریزیڈنٹ کا بھائی, اس کا نام ہے گوتابایا راجاپاکسا. تو راجاپاکسا نے ایک اسٹیٹمنٹ اس کا آیا ایک انٹرویو میں کہ ملٹری کے ذریعے آپ ایک بیٹل تو جیت سکتے ہیں, لیکن وار نہیں جیت سکتے. وار جیتنے کے لیے آپ کو ایک پولیٹیکل کنسنسس چاہیے, نیشنل کنسنسس چاہیے, کہ پوری قوم جو ہے یکسوئی کے ساتھ اس کے خلاف ہو جائے انسرجنسی کے, اور اس کا مقابلہ کرے. اور یہ بہت ساری چیز, اس میں صرف سیاسی لیڈر شامل ہے. سیاسی لیڈر obviously have the biggest responsibility, کیونکہ ان کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اس کام کے لیے کہ وہ قوم کی طرف سے قوم کی ترجمانی کرے. لیکن اس میں میڈیا شامل ہے, اس میں سول سوسائٹی شامل ہے, اس میں عام لوگ شامل ہیں. تو جب تک یہ نہیں کریں گے یہ لوگ, اس طرح کا کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے, اور جو ساتھ نہیں دیتا اس کو مارجنلائز نہیں کریں گے, آئسولیٹ نہیں کریں گے, جب تک یہ جنگ جیتنا
بہت مشکل. لیکن عمران خان اور نواز شریف کا جو ابھی جو حالیہ جو بیہیویئر نظر آیا اور دونوں مل گئے آپس میں، کس طرح دیکھتے ہیں؟ دس از اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے. آئی تھنک پاکستان کے لیے ہاں، یہ بہت اور یہ دونوں ہی لیڈرز ہیں دیکھیں. It took a major tragedy ہاں. for it to happen, but it is good that it happened finally. اب سوال یہ ہے کہ کتنے دن چلتا ہے. ایک یہ مومنٹ ہوتی ہے، اگر اس مومنٹ کو انہوں نے سیز نہیں کیا، استعمال نہیں کیا ٹھیک سے، تو بس خاص طور پہ سب سے بڑی رسپانسبلٹی، مین رسپانسبلٹی اس میں نواز شریف صاحب کی ہے کہ ان کے دس از اے ٹیسٹ آف ہز لیڈرشپ کہ سب لوگ آ گئے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ پھر کچھ ایکویویکیٹ کرتے ہیں اس مسئلے پہ، یا ایک اور اناؤنس کر دیتے ہیں اسٹریٹجی یہ کریں گے اور کوئی فالو تھرو نہیں ہے، تو پھر تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھیں اب پہلے بھی انہوں نے بات کیا تھا نیشنل نیریٹو ڈیولپ کریں گے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر اسٹیبلش کیا جائے گا، نئے لیجسلیشن ہوگا، کورٹس میں نئی ایفرٹس کی جائیں گی جوڈیشری کے ذریعے. وہ سب کا سب جو ہے نا وہ چند دن چلا اور پھر اس پر بھول گئے. اس کے بعد تو یہ بڑا مسئلہ ہے ان کے ساتھ کہ اعلانات ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، لیکن فالو تھرو جو ہے نا وہ. اچھا، اب ہوتا یہ کہ جب یہ فالو تھرو نہیں ہوتا تو ان کو یہ جو ان کے سمپتائزرز ہیں، طالبان کے اپالوجسٹ، ان کو اپرچونٹی مل جاتی ہے، دوبارہ میڈیا پہ آ کے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور جناب وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں کہ یہ تو امریکہ کی جنگ ہے، یا انڈیا نے کرا دیا، یا فلاں نے کرا دیا ہے. یہ سب جو ہے نا کنفیوژن کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے نا کنفیوز کرتے ہیں کہ یہ اصلی دشمن یہ نہیں، اصلی دشمن کوئی اور ہے. یہ صحیح لوگ ہیں، ان کے ادھر ڈرون کے دھماکے کر دیے، ڈرون مار دیے، تو یہ لوگ ایسے بچوں کو لے کے جو ہے خودکش کر رہے ہیں. وہ محرکات کی بات شروع کر دیتے ہیں. somehow they rationalize the actions of the وہ بڑا خطرناک ہے. کتنا ہی بروٹل ایکشن ہو، لوگ پھر کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. نہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز تو ان کو لمٹ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جیسے انہوں نے کہا نا کہ میڈیا جو ہے وہ کوئی ایسی نہیں کوئی آ کے بیٹھ جاتا میڈیا کے اوپر. میڈیا بہت بڑا ایک کمرشل بزنس. لیکن آپ کو لگ رہا ہے عمران خان صاحب کی اور بڑی تنقید ہوئی ہے، ان کے پاس ان کو، اور ہر یہاں امریکہ میں مثلا ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے ہر میڈیا آؤٹ لیٹ کی کہ ہم یہ الاؤ کریں گے اور یہ نہیں کریں گے. سینسرشپ نہیں کہہ سکتے اس کو. اٹ از این ایڈیٹوریل پالیسی دیٹ سیز کہ دس از واٹ وی وانٹ ٹو اچیو. ایک آبجیکٹو بھی ہونا چاہیے نا میڈیا کا. یہ تو نہیں کہ جناب کسی کو بٹھا دیا لا کے وہ اپنا زہر اگلنا شروع کر دے آپ کے سامنے. آڈینس، آپ نے تینوں حضرات کی گفتگو سنی، تھوڑی بہت میں نے بھی گفتگو کی. بہت ہی کہتے ہیں نا سنجیدگی سے بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے. اور عمران خان اور نواز شریف صاحب، زرداری صاحب، الطاف حسین صاحب، ANP، سب کے کندھوں میں بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یہ جو اس وقت جو پبلک اوپینین ڈیولپ ہو رہا ہے کہ پہلی دفعہ لال مسجد کے باہر بھی جا کے لوگ اب دھرنا دے رہے ہیں، اور عبدالعزیز صاحب جو کہ اس واقعے کو کنڈیم کرنے کو تیار نہیں ہیں، مولانا عبدالعزیز جو کہ برقعے میں رخصت ہوئے تھے لال مسجد سے، ان کے خلاف اب دھرنے ہو رہے ہیں. لوگ واقعی پہلی دفعہ سڑکوں میں نکل آئے ہیں. بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، شاید اس کو اتنی آسانی سے نہ بھلایا جائے. اور بہرحال اس سے پہلے بھی اسی شہر میں، پشاور میں اور پاکستان کے مختلف جگہوں پر حملے ہو چکے ہیں. چرچ کا بھی حملہ ہوا، لیکن ہم بھلا دیتے ہیں. لیکن اس دفعہ میری دعا ہے کہ اس واقعے کو ہم لیں، اور یہ جو دشمن جس نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا ہے، چن کے مارا ہے، اس کے خلاف ایک کنسنسس ڈیولپ ہو. اور یہ سازشی مفروض ہے کہ فلانا انوالو، تیسرا ہاتھ، انڈیا کا اسلحہ نکل آیا، فلانے کا اسلحہ نکل آیا، ان سب سے باہر نکلنا چاہیے. مارنے والا بہت کلیئر ہے، وہ بالکل بھی کنفیوز نہیں ہے، وہ کلیئرلی آپ کو مارتا ہے، اور اس کا ہدف بھی بڑا کلیئر ہے. ہمارا ہدف، اور ہم اس دشمن کو دشمن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کے اوپر جو ہے ایک کنسنسس، ایک اوپینین بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ صرف جو لیڈر حضرات ہیں، عمران خان، نواز شریف، یہی حضرات جو ہیں وہ اوپینین بلڈ کر سکتے ہیں اور لوگوں کو صحیح چہرہ جو ہے اس ایول اینیمی کا دکھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اجازت دیجیے فرام ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.